अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट हम और आप में मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता शहजाद। और नाज़रीन, हम पॉडकास्ट में आजकल जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी सियासी जमात से होता है, वो किसी न किसी हल्के के कैंडिडेट होते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात को देखते हुए हम उन लोगों को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करते हैं सो दैट हम उनका मैसेज एक मास लेवल पर लोगों को पहुँचा सकें। और अब जब इंतखाबात होने 8 फरवरी 2024 को, तो आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि जिस भी कैंडिडेट को आप चूज़ करें वोट कास्ट करने के लिए, आप ये ज़रूर देखें कि उस शख्स के क्रेडिट पर पहले से क्या मौजूद है, क्या खिदमात उसने आपके हल्के में इससे पहले अंजाम दी हैं। क्योंकि सिर्फ वादों और दावों से आपने वोट नहीं देना, थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से शऊर का मुजाहरा करते हुए आइंदा के इंतखाबात में हमने अपना वोट बहुत ही सोच समझ के कास्ट करना है। आज हमने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, हल्का 249 से वो कैंडिडेट हैं और उनका नाम है राव अब्दुल वहीद। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे आपके हल्के के हवाले से, डेफिनेटली यानी 249 के हवाले से कौन कौन से इलाके इसके अंदर आते हैं, आपने उस हल्के में इससे पहले क्या क्या काम किया और आइंदा आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है हल्के के अंदर? पहले तो मेरे हल्के में मैं ये बता दूं कि नाज़माबाद और लियाकताबाद और इसके साथ एफसी एरिया और मूसा कॉलोनी ये कंप्लीट NA 249 में आते हैं। सही। और बाकी काम के हवाले से अगर देखा जाए कि आपने कहा, तो इस वक्त कामों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। कि हम इस वक्त जो वोट के लिए कैंपेन चला रहे हैं, राब्ता मुहिम चल रही है, आवाम के पास जा रहे हैं, बिलखसूस जो हमारे यहाँ छोटी आबादियाँ हैं उधर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। इस वक्त तो नंबर 1 पे जैसे सेवरेज के मसाइल हैं और पानी नहीं आता, पानी का बड़ा मसला है। और आजकल गैस का इशू बहुत ज़्यादा हुआ है कि घरों में गैस नहीं है। तो ये 3-4 इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो लोगों के पास जा भी रहे हैं, लोगों से बात भी हो रही है, लोग रिस्पांस दे भी रहे हैं। अच्छा, मैं एक तो ये बता दूं आप लोगों को कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा। पहले कभी। और फर्स्ट टाइम मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं पीपल्स पार्टी के पैनल से जो ना आया हूँ। और इसकी वजूहत ये है कि इससे पहले हम जिन भी सियासी पार्टियों को वोट देते थे, तो मैं अपने इलाके की एक शख्सियत हूँ और राजपूत बिरादरी का मैं सदर भी हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, जी। तो मैं इंसानी हकूक़ के हवाले से वैसे भी कोई काम करता रहता हूँ, वेलफेयर के काम करता रहता हूँ अपने उससे ज़ाती। तो फिर आपने चूज़ किया कि जब हम आवाम की खिदमत कर ही रहे हैं तो इस तरीके से उनकी नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। जी, मैं असल में मैंने चूज़ बाद में किया जब मुझे ऑफ़र आई। तो मेरे जो एरिया के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, बिरादरी है, मैंने उनसे मशवरा किया कि मुझे इस तरह ऑफ़र हो रही है, तो अगर आप लोगों में से कोई अगर आना चाहता है तो मैं उन्हें आगे कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं वहीद भाई, आप हमेशा जो है ना एक अच्छा काम करते आए हैं, तो आज भी हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अगर अच्छे लोग सियासत में जाएं तो वो अपने हल्के के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप ही आगे जाएं। तो वो उनके सबके मशवरे के साथ जो है ना मैंने फिर नहीं, आपने बहुत ज़बरदस्त आपने ये जो आपने फ़ैसला किया ये बहुत अच्छा है। लेकिन वहीद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जो ये फ़ैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है और भी आपको जमातों से ऑफ़र होंगी, तो जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का फ़ैसला आपने किया कि आपने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना है, इसकी सबसे बुनियादी और बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या थी? देखिए, मैं जैसे मैंने बताया आपको कि पिछले जो मतलब दौर गुजरा उसके अंदर जो भी MPs MNS रहे, जो भी बल्दियाती दौर के अंदर इक़्तिदार में लोग रहे, तो उनकी एक ही बात थी कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है, हाँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इख्तियार नहीं थे, इख्तियार थे उनके पास, लेकिन वही बात है कि आवाम तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँच सका। तो बात ये है कि जब उस दौर के अंदर हमारे कोई काम नहीं हुए लोगों के, तो लोग जो थे वो मेरे पास आते थे इलाके के कि भाई ये काम करवाना है, ये मसला है, ये मसाइल हैं। तो मैं आगे जब इनसे बात करता था, जब कहता था, तो मुझे ये जवाब मिलता था कि यार हम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। सही। तो वो मसाइल तो अपनी जगह फिर खड़े रहे और बढ़ गए मज़ीद। तो उस हवाले से ये हुआ कि जब कुछ राब्ते मुझे मिले पीपल्स पार्टी के, कुछ ताल्लुक़ वाले लोग थे, उनसे मैंने कहा कि यार ये कुछ इश्यूज़ हैं, ये काम है, कुछ कर दें आप मेरे इलाके के। तो उन्होंने जो है ना वो जो है ज़ाती बिहाफ पे मेरे वो काम करा दिए। और ऐसा था कि एक मुजाहिद ग्राउंड है मेरे इलाके में, उसके ऊपर 2008 से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का कब्ज़ा रहा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उसमें जो वो बीम्स वगैरह बनाते थे,
برج کے اس طرح کی چیزیں. حالانکہ علاقے کا ہمارا وہ ایک ہی گراؤنڈ تھا کھیلنے کے لیے. صحیح. تو اس مجاہد گراؤنڈ کو 2008 سے جو ہے اس پہ قبضہ رہا, تو وہ ہم نے انہی سے خالی کرایا پیپلز پارٹی کے تھرو. اچھا. اور اس کی کلیئر کرایا, اس کو اس قابل کیا کہ آج بچے وہاں کھیلتے ہیں. ویری گڈ. پھر وہیں پہ ایک ڈسٹبن تھی, اسکول سامنے ہی ایک گورنمنٹ اسکول ہے, اس اسکول کو پیلا اسکول بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس اسکول کی باؤنڈری کے اندر 6 اسکول موجود ہیں. اس میں میٹرک سے لے کے اور پرائمری کے بھی ہیں, جس میں گرلز بھی ہیں اور مطلب ہمارے بچوں کے. تو اب اس حوالے سے یہ تھا کہ جب ہم نے وہ اسکول کے اندر جو کام تھے وہ تھوڑے مسائل تھے وہاں پہ, تو وہاں کے بھی مسائل حل کرائے اسکول کے ہم نے. اچھا, وہاں کچھ سیوریج کے کام تھے وہ بھی ہم نے کرائے پیپلز پارٹی کے تھرو. پھر ایک ہمارے یہاں پیٹرول پمپ ناظم آباد پہ ایک پارک ہے, اور جشان پارک اس کو کہا جاتا ہے, وہ ایک ماڈل پارک بنایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو اس وقت مرتضیٰ واب جو ایڈمنسٹریٹر تھے, تو ان کے بیاف پہ ہم نے یہ ان سے بلوا کے یہ کہا کہ یار ہمارے علاقوں کو ایک پارک دے دیں کہ یہاں فیملیاں کہاں جائیں گی. تو بہرحال انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا, اس کو ویلکم کیا اور ایک ماڈل پارک ہمیں دیا. آج وہاں فیملیز شام کے ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑا رش ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں پیپلز پارٹی نے دی ہمارے علاقے میں. تو اقتدار تو کسی اور کا رہا سینٹرل کے اندر. تو اب جب ہمیں پیپلز پارٹی نے یہ چیزیں دی, یہ کام ہوئے, تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ یار جب آفر ہو رہی ہے, پھر مشورہ کیا گیا آپس میں, دوستوں سے, برادری میں, علاقے میں. تو سب نے یہی کہا کہ یار ہمیں تو کام چاہیے, ہمیں اپنے بنیادی حقوق چاہیے. جی, ہمیں اپنے بنیادی حقوق چاہیے. کہ بات یہ کہ دیکھیں, کما کے تو ہر شخص نے اپنا کھانا ہے. کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے, ہر شخص نے اپنا خود ہی کھانا بنا کما کے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے بنیادی حقوق جہاں سے ہمیں مل جائیں تو ہم اس طرف چلے جائیں. تو یہ سوچ کے جو ہم نے پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے نا, آپ نے بات کیا ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر یہ فیصلہ کیا. آپ نے کسی وہ ہوتا ہے نا کہ اندھی تقلید کر رہے ہیں کسی جماعت کی, ویسا آپ نے کچھ نہیں کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ علاقے کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا. سر, اب یہ جو آپ نے موٹے موٹے مسائل بتائے نا, پارک کا مسئلہ ہے, اسکول کے مسئلے ہیں, سیوریج کے مسئلے ہیں, یہ ظاہر ہے ابھی حل تو نہیں ہوئے ہوں گے 100%. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے, حلقے کی عوام آپ کو ووٹ کرے گی, آپ آئیں گے جیت کر, تو پھر بھی پیپلز پارٹی اسی طریقے سے آپ کو سپورٹ کرے گی یا اس سے زیادہ سپورٹ کرے گی, اور یہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ ان کو ریزالو کر سکیں گے ان مسائل کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, اگر میں اس حلقے سے انشاءاللہ امید ہے میں جیتوں گا. لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے میرے پاس, اور پیپلز پارٹی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. زبردست. انشاءاللہ. کیونکہ سینٹرل میں اس وقت آپ تھرو آؤٹ دیکھیں اگر, تو نارتھ ناظم آباد میں کوئی روڈ ایسا نہیں ہے, مین روڈ, جہاں کام نہ ہو رہا ہو. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت نارتھ ناظم آباد میں ہو رہے ہیں. ناظم آباد میں بھی کچھ کام ہوئے, لیاقت آباد میں بھی کچھ پروجیکٹ ہوئے ہیں, کریم آباد پہ بھی ایک انڈر پاس بن رہا ہے. یہ سب پیپلز پارٹی ہی کرا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کام کراتی ہے. اچھا, بات یہ ہوتی ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو کچھ سیاسی جماعت یہ ایشوز اٹھاتی ہیں, بالخصوص ہمارے سینٹرل میں, کیونکہ مہاجر طبقہ زیادہ ہے قومی طور پہ. تو وہ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سندھیوں کی جماعت ہے. ہاں, یہ بڑا تاثر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ تعصب پھیلانے کے لیے اور ووٹ بینک کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے شاید. جی, صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ مہاجر کارڈ کو یوز کریں اور جو نا لوگوں کو دیوار سے لگائیں. تو بات یہ ہے کہ ایک مختصر پارٹی بنا کے آپ نے مہاجر قوم کو دیوار سے لگا دیا. کراچی کے اندر بھی آپ نے سکیڑ دیا مہاجروں کو. بالکل ایسے. تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور پیپلز پارٹی کا جھنڈا جو ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک لگا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کسی کا ٹیگ نہیں ہے. چیئرمین صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہ یہ پنجابیوں کی, نہ یہ سندھیوں کی, نہ یہ مہاجروں کی زبان ہے, قومی ایک جماعت ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مہاجر وہاں پہ زیادہ ہیں, تو کیا ان کی سپورٹ بھی ہے آپ کے ساتھ, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرے حلقے میں مہاجر زیادہ ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. جو میرا حلقہ ہے اس میں یہ ساری قومیں بستی ہیں. اچھا. جی, اور میں اپنے حلقے میں تمام قوموں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں اس جھنڈے کے نیچے. صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہی ہیں سب. تو میں یہ تاثر نہیں دوں گا کہ میں صرف ایک مہاجروں کے لیے ہوں یا میں کسی اور ایک قوم کے لیے ہوں. میں سب قوموں کے لیے. یہ تفریق ویسے بھی ختم ہو جانی چاہیے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا, کراچی سے کشمیر تک یہ جھنڈا لگا ہوا پیپلز پارٹی کا, اس میں ہر قوم موجود ہے. اس کے اندر کوئی تعصب والی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. تمام مذہب کے لوگ موجود ہیں اس کے اندر. نو ڈاؤٹ. بلکہ ایک یہ بھی وہی واحد جماعت ہے جو
جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں اندرون سندھ سے، وہاں پر ہندو برادری ہے، باقی بہت سی قومیتیں بستی ہیں، تو ان کو یہاں پہ ایک بڑی پروٹیکشن ملتی ہے. سینس آف پروٹیکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پر میجورٹی میں مسلمان ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بینر تلے لوگوں کو ملتی ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے پریکٹس کرتے ہوئے. خود چیئرمین صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بی بی صاحبہ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ اقلیتوں کو کبھی بھی سائڈ لائن نہیں لگایا جاتا، وچ از ویری گڈ تھنگ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے اوپوننٹ کون ہے وہاں پر آپ کے حلقے میں، جو مخالف جماعتوں کے امیدوار کھڑے ہیں، کون کون ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں مخالف جماعتوں میں تو آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں. اچھا نہیں، وہ ایک بات ہو رہی ہے نا کہ سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو ایک اتحاد بن رہا ہے، اور میں یہ سوال بھی کر رہی ہوں جتنے بھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں کہ اس سے کوئی خطرہ ہے کیا؟ جی ڈی اے ہے، نون لیگ ہے، MKM پاکستان ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، تو یہ سب مل گئے ہیں نا پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس سے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں فرق پڑے گا؟ دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کہا نا، تو ووٹ ڈلے گا کام کو، خدمت کو، اور ڈلنا بھی اسی کو چاہیے. جی اس وقت لوگ چاہتے ہیں اپنے بنیادی مسائل کا حل. تو اس وقت جو پارٹیاں ہم آزما چکے ہیں نا، تو اس کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہتے، بالکل، کیونکہ وہ زیرو رہے ہیں. یہ مسائل جو آج کھڑے ہیں ہمارے پاس علاقوں میں، تو یہ انہی کے تو پیدا کردہ ہیں. کہ دیکھیں عوام کیا کر سکتی ہے، عوام آپ کو ووٹ دے کے اپنا وکیل بناتی ہے، آپ کو نمائندہ بناتی ہے، اپنا نمائندہ بناتی ہے، مسئلے حل کریں، ان کے مسائل حل کریں. اچھا آپ ووٹ لینے کے بعد آپ یہ کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو پھر عوام آپ کو کیا دے سکتی ہے؟ عوام تو ووٹ دے سکتی ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں، یہ بھی عوام میں آ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، آپ 5 سال کا اقتدار بھی گزارتے ہیں. انفارچونیٹلی منافقت اور اس چیز کی اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ آپ نے رہنا بھی ہے کرسی پہ، رہنا بھی ہے، اور آپ نے وہ اس کی برات بھی حاصل کرنی ہے، اس کی برات بھی آپ نے کہنا ہے کہ ملتا بھی کچھ نہیں ہے، اس سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو آج لوگ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، میں انہیں یہی کہوں گا دوبارہ، اور عوام بھی کہہ رہی ہے یار یہ کس بھی آپ پہ آ رہے ہیں کہ اب یہ اگر دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں، ایک بات ہے اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ تو اگلے 5 سال پھر ہمیں یہی لولی پاپ دیں گے. ہاں بالکل، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اپنے ایریے میں جب میں نے کام کرا ہے پیپلز پارٹی سے، تو یہ ایک الگ جذبہ پیدا ہوا، اور سینٹرل میں بہت کام ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. تو اس کے اندر مجھے یہی کہا گیا کہ یار پیپلز پارٹی ہمارا مسائل کا حل ہے اس وقت، اور وحید بھائی اس کو جوائن کریں اور گو ایڈ آپ جائیں. آپ کو صحیح ہے، گرین سگنل ملا؟ جی وہ میرے علاقے سے، میری برادری سے، آپ نے ان کی سپورٹ سے یہ فیصلہ کیا. اچھا میں نے علاقے میں جب لوگوں کو بلایا تو اس میں ایسا نہیں تھا صرف مہاجر بھی تھے، پٹھان بھی تھے، پنجابی بھی تھے، اقلیت کے کرسچن بھی تھے، تو تمام قومیت وہاں موجود تھی. اور سب سے میں نے مشورہ کیا کہ مجھے اس طرح آفر ہے، اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو بتائیں مجھے. تو انہوں نے کہا نہیں وحید بھائی آپ سے بہتر ہمیں بندہ نہیں ملے گا، آپ جیسی شخصیت وہاں جانی چاہیے جو لوگوں کے مسائل ویسے ہی حل کرتے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دے گا تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے مسائل جو بنیادی مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. تو وحید صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے ابھی تو آپ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، دن ہو رات ہو آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سرٹن جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، نیشنل اسمبلی مطلب بہت بڑی جگہ ہے نا، وہ ایسی جگہ ہے، بہت پریسٹیجیس ادارہ بھی ہے، تو وہاں پر جا کے تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ بڑا سوال اہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہوتا ہے ایسا کچھ انفلوئنس دماغ کے اندر کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، کس کاز پہ ووٹ دیے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں ہوتا ہوگا، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں علاقے میں ویسے ہی کام کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے، اور اپنے لوگوں کے، اپنے حلقے کے لوگوں کے کہنے پہ ہی میں آگے آیا ہوں. تو انشاءاللہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے عزت دے اور میں لوگوں کو نا امید نہ کروں، اور اللہ مجھ سے کوئی اچھے کام لے لے. اچھا کیونکہ میں پہلے بھی اچھے کام کرتا آیا ہوں. تو اچھا دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم جا کے بدل جاتے ہیں. تو بدلنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی. اچھا اللہ کا شکر ہے، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور سکون کی زندگی گزر رہی ہے میری. صحیح. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں سب چیزیں. تو اب سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا. تو انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے، دیکھیں میں ہو سکتا پاکستان کو تو نہ سدھار سکوں، لیکن جو مجھ سے اوپر لوگ ہوں گے جو فیصلے کرتے ہیں تو اللہ ان سے بھی اچھے فیصلے کرائے. لیکن میں اپنے حلقے کے لیے انشاءاللہ
کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور انشاءاللہ. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے بتائی نا کہ دیکھیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ سیلف لیس ہو جاتا ہے, اسے کسی بھی چیز کی اس طریقے سے نہ طمع نہ لالچ ہوتی ہے, تو پھر وہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے, پھر ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے وہ سوچتا ہے. تو یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے. اب ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیونکہ مرتضی وہاب ہیں میئر کراچی, وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود بھی اس کے اوپر بات کی ہم سے پہلے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال میں پیپلز پارٹی نے جو لوگوں کے درمیان اعتماد ہے اس کو مزید گین کیا ہے, اور آنے والے وقت میں بھی اس کو مزید بڑھاوا ملے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو ہے نا اس دفعہ جو ہے نا حکومت میں آئے گی. اچھا. اور صوبے کی جماعت تو ہے ہی, ہاں, لیکن وفاق میں آئے گی انشاءاللہ, امید آئے گی انشاءاللہ. اور لوگوں کا رسپانس بھی آ رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر. تو لیکن میں تو زیادہ اپنے حلقے کی بات کروں کہ میرے حلقے میں بہت زیادہ رسپانس ہے. مجھے لیاقت آباد جیسے علاقے میں لوگ رسپانس دے رہے ہیں, ناظم آباد میں لوگ رسپانس دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہے. گولی مار جیسے علاقے میں لوگ بلا رہے ہیں کہ یا راؤ صاحب آئیں, ہم سے بات کریں, ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں. اور لوگ ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں کہ یار نہیں یار راؤ صاحب ایک شخصیت ہیں اور انشاءاللہ یہ کریں گے. تو آپ بزنس کو اور پالیٹکس کو مینیج کر لیں گے ساتھ ساتھ, کس طریقے سے کریں گے؟ کچھ آپ نے سوچا, کچھ پلاننگ کی اس کی؟ نہیں انشاءاللہ کر لیں گے. ظاہر بات ہے کہ پورا ٹائم پالیٹکس کو بھی نہیں دے سکتے اور پورا ٹائم ہم بزنس کو بھی نہیں دے سکتے. تو بزنس اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے, تو وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے پورا, تو اسے تو صرف چیک کرنا ہوتا ہے آفس جا کے ساری چیزیں. تو وہ انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. اور بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ بھی فارغ ہوں گا تو وہ سنبھال لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے اگر مجھے موقع دیا, میں لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ میں کروں گا. یہ بہت ضروری ہے, میں انشاءاللہ کروں گا. سر آپ سے ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ الیکشن جیت جائیں گے اس کے بعد بھی پھر ہم آپ سے پوڈ کاسٹ کر کے پوچھیں گے کہ تب بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں یا بدل جاتی ہیں؟ نہیں انشاءاللہ میں تو وہ شخص ہوں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ابھی 4-5 کام جیسے اپنے ایریا میں جیسے میں نے آپ سے بتائے بڑے کام تھے یہ جو میں نے کرائے ہیں, اور ناظم آباد میں بہت کام ہوئے ہیں ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کے تھرو. صحیح. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب اقتدار میں آئے گی تو ظاہر بات ہے اس سے اچھے کام کرائے گی, اور جو سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس آئے گی تو پیپلز پارٹی بھی اس سیٹ کو جو ہے نا اپنا یہ ہے کہ ان کی جب میں جیتوں گا تو میں انہی کا ایم پی یا ایم این اے بنوں گا, انہی کا ایم این اے بنوں گا. تو ظاہر بات ہے پھر وہ حلقہ بھی انہی کا ہو جائے گا, تو اس پہ شفقت ظاہر بات ہے پھر ڈائریکٹ ہوگی, تو وہ کسی کے تھرو نہیں ہوگی. جو ہم دوسری جماعتوں کو جتاتے تھے تو وہ پھر جیتنے کے بعد جو ہے نا بھول جاتے ہیں, کی اپروچ ہو جائے گی. تو قیادت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جیسے آصف زرداری صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹڈ رہنے والے لوگ ہیں کیا ابھی جب الیکشن ہو رہے ہیں, یا اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے یا آنے والے دور میں اگر کام ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹ رہیں گے بالکل معاملات؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں پھر وہ پوچھیں گے اچھا اب تو صحیح ہے, اب آپ اپنا حلقہ دیکھیں, خود ہی دیکھیں اپنے مسئلے؟ نہیں دیکھیں, آصف زرداری صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی, حالانکہ میں کوئی پرانا سیاسی ورکر نہیں تھا. نہیں آپ نے بتایا. جی. تو ملاقات ہوئی تو ایک ذہن میں ہوتا ہے نا کہ فلاں شخصیت ایسی ہوگی. ہاں جی بالکل, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. تو میں جب آصف زرداری صاحب کے پاس گیا, بلاول ہاؤس انہوں نے بلایا, ان سے ملا, تو ملنے کے بعد بالکل ایک الگ شخصیت جو ہے نا سامنے آئی. اچھا جی. کیسا تجربہ تھا وہ؟ کیسے بڑا مطلب بالکل الگ. ہاں یہ الگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ایکسپلین یہ کہ مطلب جیسے وہ آئے, ایک تو جو انہوں نے ٹائم دیا اس میں ویٹ نہیں کرایا مجھے. اچھا. ایک تو یہ چیز تھی, 10 بجے کا ٹائم تھا تو 10 بجے وہ مجھے بس میں بیٹھا ہوں اور وہ آئے. صحیح. آتے ہی تو ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ آتے ہی انہوں نے خود سلام کیا, آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا. تو یہ چیزیں امید نہیں تھی کہ اس طرح کچھ ملنا ہوگا. تو پھر ان کی جو بولنے کا انداز ہے بڑا شائستہ انداز لگا لیں, نرم انداز لگائیں, اور چہرے پہ مسکراہٹ, اور پھر بات کر کے مزہ آیا ہے نہیں کہ ان سے نا. انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کے علاقے کے بارے میں, حلقے کے بارے میں, وہاں کے مسائل, یا ایسی بھی کوئی ڈسکشن ہوئی آپ کی میٹنگ؟ جی میں نے بتایا انہیں, تو وہ یہی تھا کہ وہاں سے جو ہمیشہ لوگ جیتتے آئے, تو اب ظاہر بات ہے جو وہاں سے جیتے گا تو وہ اسی کا حق ہے وہاں کام کرانا. اب بات یہ ہے کہ ہم جسے وکیل کرتے ہیں تو کیس تو وہی لڑے گا نا میرا. ہم کسی اور وکیل کو کہیں گے یار ہمارا مسئلہ آپ حل کرو, نہیں, تو وہ دوسرا وکیل تو حل نہیں کرے گا. تو جس کو ہم نے وکیل بنایا وہی ہمارا مسئلہ حل کرے گا. تو یہی بات ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں کسی اور پارٹی کو اور مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم کہیں پیپلز پارٹی کو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم پیپلز پارٹی کی سیٹ سے جیتیں گے, وہاں جائیں گے, تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے وکیل پیپلز پارٹی ہے, تو ہم جائیں گے وہاں, تو انشاءاللہ پھر مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو مرتضی وہاب کام کر رہے ہیں
ان کے کام کے بارے میں آپ کیا ان کو ریٹ کرنا چاہیں گے, اور کیا یہ آپ کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں, ادروائز بھی آپ کی بات سنتے ہیں؟ ٹکٹ تو آپ کو اب ملی ہے نا, الیکشن تو اب لڑیں گے آپ. جی جی دیکھیں, مرتضیٰ باب صاحب سے میری ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا. نہ ان سے میری کوئی ملاقات ہوئی ابھی تک, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی آیا ہوں اس میں. تو باقی کام کے حوالے سے تو وہ ظاہر بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت سینٹرل کے اندر, اور وہ لوگوں کے علم میں بھی ہیں کہ یار بڑے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو اس وقت جو مین ایشو جو میں نے اٹھانا ہے اپنے حلقے کے لیے, تو جو بالخصوص جیسے میں نے بتایا چھوٹی آبادیاں یا کچی آبادیاں ان کے کیا مسائل ہیں, لائک ان کے پانی کے, گیس کے, سیوریج کے مسائل ہیں. سیوریج, پانی, گیس, یہ 3 مسائل ایسے ہیں جو بالکل ان کے لیے مطلب وہ بنے ہوئے ہیں کہ یار ہم کیا کریں, گیس تو آ ہی نہیں رہے. اچھا, مہنگائی کا دور ہے, لوگ بے روزگار ہیں. اب وہ گیس سلنڈر اگر بھروا کے لاتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے گیس بھی مہنگی ہے, سلنڈر کی گیس مہنگی پڑتی ہے. تو لوگ اس وجہ سے بہت ٹینشن میں کہ یار کم از کم ہمیں گیس تو ملے گھروں میں. تو اس وقت گیس نہیں آ رہی ہے علاقوں میں, یہ بڑا پرابلم ہے. پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, اور مسائل بہت سارے ہیں. تو ابھی عبدالوحید صاحب جو منشور کا اعلان کیا چیئرمین صاحب نے, جی بلاول بھٹو صاحب نے, انہوں نے 10 نکات منشور کے دیے ہیں, جس کے اندر یہ بجلی والا مسئلہ بھی ہے, 300 یونٹ فری جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ملیں گے, کسان کارڈ کی انہوں نے بات کی ہے, پھر انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آن گراؤنڈ لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گی, اور ایسا آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ ہوتے ہوئے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو یہ ایجنڈا پیش کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پورا ہوگا. اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے جی, وہ لوگوں کو دیے ہیں بنا کے, تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. زبردست انیشیٹو ہے یہ. ہاں, تو ظاہر بات ہے جب وہ آج ایک مطلب بہت عرصے سے آج چل رہے ہیں یہ کارڈ, تو مزید جو ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس پہ ضرور کام ہوں گے انشاءاللہ. اور میں اس چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت بالخصوص ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس وقت زیرو ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اسکولوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ میں گیا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے حلقے میں ایک اسکول میں مسائل تھے, میں گیا ادھر جا کے تھوڑے سے وہ مسئلے حل بھی کیے ہم نے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں کوئی پڑھنے نہیں آتا, اور اگر جو آئے ہوئے ہیں تو بس وہ بالکل حال برا تھا اسکول کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اگر موقع دیا تو کم از کم میں اپنے حلقے کے اندر گورنمنٹ اسکول کو ایک ماڈل اسکول بنانے کی کوشش کروں گا پوری, تاکہ وہاں ہر شخص اپنے بچوں کو پڑھا سکے, وہ غریب ہو یا مڈل کلاس ہو, کوئی بھی ہو, وہ آرام سے اپنے بچوں کو پڑھائے. ایسا ایک اسکولوں کے اندر ایک چینج لائیں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر ہم. اور اسی کے ساتھ جیسے ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں گورنمنٹ ڈسپینسریاں ہیں, وہ بالکل بند پڑی ہوئی ہیں اس وقت. اچھا. ہاں, جیسے اب ہمارا ناظم آباد ہے, ناظم آباد میں تقریباً 3 سے 4 ڈسپینسریاں ہیں, وہ 3 بند ہیں اس وقت. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ ڈسپینسریاں بھی آن ہوں, اس کے اوپر بھی ہم ایک کام کریں, تاکہ کم از کم غریب لوگ وہاں سے فری میں دوائی تو لے سکیں. صحیح. کیونکہ ایک وہ فرسٹ ایڈ ہوتی ہے ایک طریقے سے جو ڈسپینسریاں ہوتی ہیں علاقے کی, کہ وہ نارملی جو آپ کو بخار ہے, نزلہ, کھانسی کر سکتے ہیں نا آسانی سے, آپ کے علاقے کے اندر ہے, قریب ہے آپ کے پاس. اب ایک علاقے میں آپ کلینک پہ جاتے ہو تو میرے خیال آج کم از کم ایک نارمل ڈاکٹر بھی 300-400 روپے لے لیتا ہے. بالکل ایسے ہے. تو ایک غریب آدمی کے لیے تو مشکل ہے, جو 800-1000 روپے اگر روزانہ کما رہا ہے تو وہ تو دوائی لینا اس کے لیے مشکل ہے. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری جو گورنمنٹ ڈسپینسریاں انشاءاللہ اس پہ بھی میں کام کروں, اور وہ آن ہو, کم از کم غریب لوگوں کو اس سے یہ تو فائدہ ہو کہ اپنی فرسٹ ایڈ لے سکیں وہاں سے. اور وہ ڈسپینسریاں موجود ہیں, اسکول موجود ہیں, بلڈنگز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, صرف اور صرف اس سسٹم کو جس کو زنگ لگا ہوا ہے, جو بند پڑا ہوا ہے, آپ نے اسٹارٹ کر کے چلانا ہے. جی, اتنا سا کام ہے. لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے عبدالوحید صاحب کہ وہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہیں. جی, آپ کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں. یہ آگہی تب ضروری ہوتی ہے, جب آپ آگہی ہوگی تو آپ ان کو ریزالو کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ہم آپ کے حلقے میں آپ کی کمپین کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کس طریقے سے آپ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کا تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی, اصل میں سیاسی حوالے سے فرسٹ میرا وہ ہے ایکسپیرینس, اور ویسے برادری حوالے سے تو میں کرتا رہا ہوں پروگرام کافی, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے کرتا رہا ہوں. برادری حوالے سے تو میں تقریباً لاہور, اسلام آباد تک میں نے پروگرام کیے ہیں, ملتان, مختلف جگہوں پہ. تو ان بھی رہا ہوں, معاملات بھی دیکھے ہیں, کام بھی کیے ہیں. لیکن آج جب سیاسی معاملات کی وجہ سے جب میں عوام میں جا رہا ہوں تو پہلے تو جاتے ہی جو نا 10 منٹ لوگوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں.
ہاں وہ ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے کہ دیکھیں مسائل جو کھڑے ہوئے ہیں نا, جو سیاست کا حال ہمارے یہاں جو برا کر دیا, جو چہرہ بالکل خراب کر دیا, سیاست جو ہے نا ایک بالکل چہرہ خراب ہو چکا ہے. اور میں اس میں واقعی نہیں آنا چاہتا تھا, کیونکہ میرا ذہن کچھ اور ہے. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں مطلب لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. میرا گھر ناظم آباد میں ہے, میں پیدا وہاں ہوا, میرے بچے وہاں جوان ہو گئے. تو آج میں جب وہاں رہتا ہوں تو میرے گھر پہ ابھی لوگ آتے ہیں, تو اگر میں جب جیتتا ہوں میں تب بھی وہیں رہوں گا, میں نے وہاں سے نہیں جانا. تو لوگوں نے تب بھی میرے گھر پہ آنا ہے. تو میں نے تو ان کے مسائل دیکھنے ہی دیکھنے ہیں اور حل بھی کرنے ہیں انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اب جب لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر غصہ ہے, لوگوں کے اندر غصہ ہے. بالکل وہ جو کام ان کے ہوئے نہیں ہے اس کی فرسٹریشن ہے, نا امیدی ہے کہ کس کو لے کر چلیں, کون کرے گا یہ سارے کام. لیکن آپ سنتے ہیں پہلے؟ جی میں اس لیے سنتا ہوں کہ ظاہر بات ہے میں کبھی وہاں سے الیکشن نہیں لڑا اور پیپلز پارٹی کبھی وہاں سے اقتدار میں نہیں آئی ہمارے حلقوں سے, کبھی آج تک. ٹھیک ٹھیک. تو اس لیے ان کی باتیں سننے کے بعد پھر میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں کبھی پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے؟ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیا. میں کہتا ہوں کبھی اقتدار میں آئی پیپلز پارٹی یہاں سے؟ وہ کہتے ہیں نہیں آئی. تو میں نے بولا پھر مجھ سے شکوہ نہ کریں, تو آپ شکوہ ان سے کریں جو لوگ یہاں اقتدار میں رہیں اور آپ کو ووٹ دیا, جن کو ووٹ دیا آپ نے, اور آپ جب وہ آئیں تو ان سے یہ سارے سوال کریں. جب وہ آپ سے دوبارہ ووٹ مانگنے آئیں. ہاں ابھی آپ سے مانگنے آئیں گے, لازمی آئیں گے, ظاہر بات ہے. تو میں نے کہا کہ یہ سوال آپ ان سے کریں, آپ مجھ سے کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو سن لوں گا آپ کی ساری باتیں, کیونکہ میں اقتدار میں ہی نہیں تھا. ہاں میں جواب نہیں دے سکتا. ہاں تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو ایک طریقے سے ان کو سمجھاؤں کہ دیکھیں اس وقت مسائل کا حل ہمارا جو ہے پیپلز پارٹی ہے. ہم کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, دیکھیں وفاق یا صوبے کے طور پہ جیتنے والی کوئی بھی چھوٹی پارٹی جائے گی پیپلز پارٹی کے پاس. بالکل ٹھیک. تو بہتر ہم ڈائریکٹ جیت کے چلے جائیں اپنا نمائندہ فرسٹ میجورٹی کے ساتھ. تو اس میں آسان ہوگا کہ جو بھی مسائل ہیں وہ ہم ڈائریکٹ حل کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ان سے جو بھی بنیادی حقوق ہیں وہ ڈائریکٹ ہم عوام تک پہنچا سکتے ہیں. وہ کسی کے تھرو نہیں آئے گا, اس میں تو کچھ مائنس نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ ایک چیز ہے جو لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے ان کو, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. لوگ پہلے تو یہ کہتے ہیں یار کہ راؤ وحید صاحب اچھا میں لیڈیز بھی نکل آتی ہیں نا جب میں جاتا ہوں نا, ہاں تو وہ بھی بات کر رہی ہوتی ہیں, کوئی غصے میں, کوئی ویسے. بزرگ ہیں, نوجوان طبقہ آج کل نوکریوں سے آپ کو پتہ نوکری آنی ہے, نوجوانوں کے پاس بے روزگاری ہے. تو میں ان کی ساری باتیں سنتا ہوں. تو وہ مجھے اس بات کے اوپر اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ یار راؤ وحید صاحب آپ کے اخلاق کا یہ ہے کہ آپ سب کی بات سن رہے ہیں. یہاں آج تک کوئی بھی آیا ہے نا وہ اپنی بات کرتا اور چلا جاتا ہے, سنتا نہیں ہے. بولا کہ آپ آنے کے بعد لوگوں کی, یعنی کہ آپ کا اقتدار بھی نہیں ہے, آپ الیکشن میں پہلی دفعہ آئے ہو, لیکن آپ سر جھکا کے ہماری باتیں سن رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے. ہاں, اور بات سننے کے بعد پھر میں بڑے طریقے سے ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ سمجھ لیں, یا تو آپ نے محتاج لوگوں کے ساتھ جانا ہے. مثلا ایک وہ مسئلہ ہم نے وہ لکھا ہے اپنا سلوگن کہ با اختیار کراچی با اختیار قیادت. بالکل صحیح. تو بہتر ہے کہ با اختیار لوگوں کے ساتھ ہی جائیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو عوام جڑ رہی ہے اور مجھے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ میں یہ حلقہ جیتوں گا انشاءاللہ. آپ جتنے ماشاءاللہ پر امید ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں, تو آپ کو دیکھ کے بھی یہی لگ رہا ہے, اور جس طریقے سے آپ اپنی کمپین کر رہے ہیں یہ طریقہ بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں پر سننا نہیں چاہتا لوگوں کو, ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہتا ہے. جو میرے مسئلے ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ سناؤں میں. حل نہیں ہونا یا نہیں ہونا وہ بالکل ایک الگ میٹر ہے نا وحید صاحب, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میں کہوں تو, میں بتاؤں تو میرے علاقے میں پانی نہیں آ رہا, یا میرے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرے گھر میں, تو یہ میں بتاؤں تو صحیح, میری آواز تو سنے کوئی. جب وہ سنیں گے, آگے پہنچائیں گے, تو اس کے بعد اس کا حل ہوگا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز ہے نا. تو آپ سن رہے ہیں تو یہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن اب جب انشاءاللہ آپ آ جائیں گے اقتدار میں, تو آپ نے کچھ حلقے کے کاموں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. تو جو یہاں پر سینٹرل قیادت ہے, جو مرکزی قیادت ہے, ان کے سامنے رکھیں گے, میٹنگز میں جائیں گے, تب کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ فرسٹ جو کام ہے نا وہ میں نے یہ کرنا ہے, سب سے پہلا کام وہ کون سا ہے؟ فرسٹ دیکھیں کام تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ سارے مطلب ایسا ہے کہ سارے انتہائی اہم ہے. سیوریج کا نظام ہے جیسے وہ بہت خراب ہے. بالکل ایسے ہے. تو کچھ ایریا ایسے ہیں کہ وہاں فرسٹ کے اوپر وہ یہ چاہتے ہیں یہ کام ہمارا پہلے ہو جائے. کچھ ایریا ایسے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے, پانی کے مسائل ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا کام پانی کا ہو جائے. صحیح. کچھ ایریوں میں جیسے کہ گیس کا پرابلم ہے, تو وہ ان کا فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ ہماری گیس کا پرابلم صحیح ہو جائے.
کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ روڈس وغیرہ جو ہیں وہ بالکل کھڈے خراب ہیں, گلیاں خراب ہیں, تو وہ ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارے روڈ بنوا دیں, ہماری گلیاں بن جائیں. تو مختلف ایریاز کے مختلف ڈیمانڈ, تو انشاءاللہ ان کو اسی حساب سے ہم جو نا وہ کریں گے, جس ایریے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پہلے پورا کیا جائے, پھر سیکنڈ چیز کو دیکھا جائے. تو انشاءاللہ وہ اسی طریقے سے ہم اس کو, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لے کر چلیں. جس ایریے میں جو فرسٹ پرائرٹی ہوگی اس کو پہلے کر دیا جائے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر سیکنڈ پہ جائیں گے انشاءاللہ, جو بھی آپشن ہوگا. صحیح. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور دل کو ایک تسلی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے جو عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ ان کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ ان کو سنسیریٹی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ آپ نے ریزالو کرنا ہے. باتیں اور دعوے بہت ہو گئے, اب لوگ نہیں سننا چاہتے. آپ اگری کرتے ہیں نا اس بات سے؟ لیکن انشاءاللہ بیسٹ آف لک, آپ انشاءاللہ جیتیں, اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں وہ ضرور آپ کریں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ناظم آباد میں ایک سر سید کالج ہے. اچھا. میں چاہوں گا کہ اس کو یونیورسٹی کیمپس کا درجہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس پہ بھی میں کام کروں گا. زبردست. گرلس کالج ہے, ٹھیک, اسے میں کوشش کروں گا کہ یونیورسٹی کیمپس کا اس کو درجہ دیا جائے, تاکہ وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں انہیں کہیں دور نہ جانا پڑے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ؟ یہ میں کوشش کروں گا اس کے لیے انشاءاللہ, کہ میں یہ بھی کر سکوں کہ وہاں جو علاقے کی بچیاں آتی ہیں ان کو کہیں دور نہ جانا پڑے, وہ یہیں تعلیم اپنی جو یونیورسٹی کی حاصل کر سکیں. اب یہ یونیورسٹی کے اس سے مجھے ٹریول سے یاد آیا کہ یہ جو ابھی ٹرانسپورٹ کی چیزیں, جی ٹرانسپورٹ ایک بہت مطلب 2019 میں کراچی آئی تھی, اس وقت کے حالات ٹرانسپورٹ کے, اور آج جب میں سڑکوں پہ جاتی ہوں تو آج کے حالات ٹرانسپورٹ کے انٹائرلی ڈفرینٹ, چینج سچویشن ہم دیکھتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ جو پیپلز پارٹی نے ٹرانسپورٹ کے نظام کے اوپر کام کیا ہے, جو بسیں لے کے آئے, ریڈ ہے, پنک ہے, الیکٹرک بسیں ایون چل رہی ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہ یہ ریولیوشن نہیں ہے؟ مجھے تو یہ بڑی عجیب بات لگی کہ 2019 میں ایک بالکل ڈفرینٹ کراچی تھا, آج جب دیکھتے ہیں تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کراچی ہے. دیکھیں, یہ آپ نے بات کی نا, تو یہی پیپلز پارٹی اس وقت عوام کے لیے مسائل کا حل نکال رہی ہے. ابھی ٹرانسپورٹ کا جیسے ایک مسئلہ تھا, تو جیسے مختلف ریڈ ہے, پنک ہے, یا بلو ہے, اورنج ہے, مختلف مطلب کلر میں یہ بسیں نکالی گئی ہیں, تو اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو لوگ پرسکون سفر کر رہے ہیں, اور صاف ستھری ایسی بسیں ہیں, زبردست بسیں, اور اتنا ریزنیبل ان کا فیئر ہے, کرایہ اتنا ریزنیبل ہے کہ آپ ویسے لوکل سفر کریں تو اتنے پیسے آرام سے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید اس کو, اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ٹرانسپورٹ کے نظام کو اور مزید اچھا کیا جائے. تو یہ بھی ایک ہے ان کے منشور میں پیپلز پارٹی کے, تو انشاءاللہ اس میں بھی لوگوں کے لیے لائیں گے کوئی اور مزید اچھے پروجیکٹ. میں نے آپ کو اس لیے یہ پوائنٹ دے دیا تاکہ جب آپ جائیں نیکسٹ ٹائم ہلکے کے عوام میں تو آپ یہ ضرور پٹ کر سکیں کہ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا چینج ہے جس کو میرے جیسے بندے بھی فیل کرتے ہیں. جب ہم نکلتے ہیں, ہم ٹریول کرتے ہیں, تو ہم خود اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں, تو یہ لوگوں کو یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ عبدالوحید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بات کی, یقینی طور پر آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ اپنے حلقے سے جیتیں تو وہ تمام چیزیں جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ, سلولی, گریجولی ان کو ریزالو کرنے کی طرف جائیں, سو دیٹ جب آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اپنے جس کینڈیڈیٹ کو, اس ووٹ کا حق ضرور ادا ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.